बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की है और इसको मैंने 2 महीने लगा के ऑलमोस्ट पढ़ा है। इसके कम से कम भी 500 कम से कम इसके टोटल 512 सफ़ात हैं और बहुत ही मोटी किताब है। आजकल यूजुअली नावल जो होता है 300 से 350 पेजेस का होता है, लेकिन ये बहुत ही मोटा नावल है और इसको पढ़ने में काफ़ी देर लगती है। और अब्दुल्ला हुसैन का नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, उदास नस्लें का जो नाम है ना, ये तकरीबन हर किसी ने सुना होता है और बहुत ही ये हाईली रेटेड किताब है, बहुत ही डोमिनेंट है जब हम लिटरेचर की बातें करते हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं खासी कंफ्यूज हुई, क्योंकि फ़र्स्ट 100 से 200 पेजेस के दरमियान में आपको आइडिया हो जाता है कि बुक कैसी है। लेकिन पहले 100, 200, 300 पेजेस ने मुझे इंतहाई मायूस किया और आई वाज जस्ट रियलाइजिंग कि मे बी ये सबसे ज़्यादा ओवर रेटेड किताब है। मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में सुना था मुसलसल हुसैन तारड़ साहब से कि उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला हुसैन जैसा मैं नहीं लिख सकता, वो बहुत ऊंचा म्यार का लिखते हैं। इससे मुझे लगा था कि उनका काम जो है वो बहुत ही बेहतर होगा तारड़ साहब से भी और इंतज़ार हुसैन साहब से भी। लेकिन पहले जो 300 पेजेस हैं इस किताब के, वो आपको बहुत ही मायूस करते हैं। और फिर मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों से डिस्कस किया और तकरीबन मेजॉरिटी ने मुझे ये कहा कि हम इस किताब को पढ़ नहीं सके। और इस फैक्ट कि पहले 200-300 पेजेस में ये किताब आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, स्पेशली आज के ज़माने में जब आप हर वक्त फ़ेसबुक पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं और आपका सारा जो मुताला है वो फ़ेसबुक और ट्विटर का ही हो रहा होता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 500 सफ़ात की किताब पढ़ें, जो एक बहुत ही ज़ख़ीम किताब है, और वो भी इस तरह से कि आपको पहले 200 पेजेस में कोई ऐसी चीज़ ना मिले जो आपको इसके साथ ग्लूड कर सके। मतलब अगर हम बात करते हैं मुसलसल हुसैन तारड़ साहब की, तो उनकी लैंग्वेज में वो इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार उनकी ज़ुबान होती है कि हमें उनकी ज़ुबान ही आगे खींच के ले जाने के लिए बहुत काफ़ी होती है। इसी तरह अगर हमने इंतज़ार हुसैन की बात करें तो उनके नावल में जो जिस तरह का उनका फॉर्मेट है, जिस तरह का उनका लिखने का तरीका है, वो बहुत ही कमाल है। लेकिन अब्दुल्ला हुसैन में एक तो वो लैंग्वेज नहीं है। अब्दुल्ला हुसैन की लैंग्वेज मैंने देखी है, बहुत ही सादा, बहुत ही बेसिक से मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल डेली लाइफ वाली, बहुत ज़्यादा तलमीहात, इमेजरी, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा उनकी लैंग्वेज में उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लोग समझते हैं कि अदब में होता है या बड़े बड़े शाहकारों में उनकी एक लैंग्वेज जो होती है वो पर्टिकुलर खूबी होती है। ऐसा नहीं है, बहुत ही सीधी, बहुत ही आसान और बहुत ही बुनियादी किस्म की लैंग्वेज वो लिखते हैं। उसके बाद वो वाली जो खूबसूरती जो इंतज़ार हुसैन में है वो उनके फॉर्मेट में नहीं है। वो बहुत ही ब्लैंक लिखते हैं, बिल्कुल जैसे नेकेड टू द रियलिटी, नेकेड टू द ट्रूथ, और बिल्कुल जितनी चीज़ें जिस तरह से ज़िंदगी में उनको शायद नज़र आई हैं बिल्कुल उसी तरह से। और उनके लिखने में भी कोई इस तरह की पेचीदगियाँ, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, इस तरह के कोई गैर ज़रूरी टूल्स का इस्तेमाल नहीं है जो हमें कहें कि बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किताब है। फिर इसमें क्या है, फिर इसमें किताब में क्या है जो इस किताब का नाम इतना इसको ओवर रेटेड किया जाता है, इसको इतने ऊंचे लेवल पे रखा जाता है, इसको इतना बड़ा नाम दिया जाता है। तो पूरी किताब पढ़ के मुझे जो समझ आती है, मैं जो बात राइटर इसमें कहना चाह रहा था वो उसने आखिरी 200 सफ़ात में कही है। वो उसने जो बातें, वो फ़िलासफ़ी, वो उसके आइडियाज़, राइटर जो नतीजा अख़ज़ करना चाह रहा था वो हमें बिल्कुल आखिरी 2 सफ़ात में मिलते हैं। लेकिन उन 200 आखिरी 200 सफ़ात पे जो लिखा है वो हमें तब तक मज़ा नहीं देता जब तक हम पहले 300 सफ़ात किसी भी तरह से पढ़ नहीं लेते। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है, तो ये इसका जो मेन कैरेक्टर है, आप समझिए ये उसकी पूरी ज़िंदगी की एक
گروتھ کی کہانی ہے، وہ کس طرح سے ایک ٹین ایجر کے طور پہ، ایک جوان کے طور پہ وہ زندگی سٹارٹ کرتا ہے برٹش انڈیا میں، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور وہاں پہ کس طرح سے ایک جو مڈل کلاس کا جو نوجوان تھا وہ کس طرح سے خود کو اوپر لانے کی کوشش میں تھا، اس کے کمپلیکسز کیا تھے، اس کی ڈریمز کیا تھے، اس کا زندگی میں ایم کیا تھا، اور پھر پارٹیشن تک پہنچنے تک اس تمام پرسنالٹی میں، اس کی سوچ میں، اس کی آئیڈیاز میں وہ کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے، وہ کون کون سی سچویشن میں سے گزرتا ہے، کس طرح سے وہ لوور کلاس میں ہوتا ہے اور وہ ہائی کلاس بننے کے لیے وہ آرمی میں جانے کو ایک ذریعہ بناتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ اس میں باغیانہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ آزادی کی تحریک میں شامل ہوتا ہے، پھر وہ آ کر سب کچھ چھوڑ کے بیوروکریسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور زندگی میں وہ جس اسٹیج سے گزرتا ہے، جس چیز سے کو وہ سہ کے آگے جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ سب بیکار تھا، شاید وہ زندگی میں وہ چیز نہیں تھی جو وہ کرنا چاہتا تھا یا وہ کر سکا، یا جو بھی اس نے کوشش کی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کے لیے کوشش کی جاتی یا اس کے لیے سوچا جاتا۔ دوسرا مین کریکٹر عذرا، جو اس نعیم جو مین کریکٹر ہے اس کی ہیروئن تھی۔ اس کے علاوہ جو اس کے میں سب سے اہم چیز ہے وہ اس وقت کا انڈیا ہے، اس وقت کا کی برصغیر کی زندگی ہے، کس طرح سے ہندو اور مسلمان ایک کمیونٹی میں رہتے تھے، کس طرح سے کس سوچ نے ان کو بغاوت پہ اکسایا، شروع میں وہ کس طرح سے سوچ رہے تھے، بعد میں کس طرح سے ہوئے، ان کے آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ ہسٹری کے بہت سارے واقعات انہوں نے کہانی کی صورت میں بیان کیے ہوئے ہیں جو ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہے ہیں، وہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ناول میں کیا ہوا ہے۔ اور ایک خاص جو چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب میں جو خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو بہت زیادہ ہائیلی رکھا جاتا ہے، وہ اس مین بندے کی گروتھ ہے، وہ اس بندے کی زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزرنے کی جو عمل ہے وہ ہے۔ اس وقت کے زمانے میں، اس برصغیر میں، ان تمام مسائل کے اندر ایک مڈل کلاس کا نوجوان کون سی سٹیجز سے گزر رہا تھا، کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کر رہا تھا، یہ ساری کہانی بہت ہی ہمیں اس میں اوپن اور کلیئر واضح نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لوور مڈل کلاس اور ہائر کلاس، لینڈ لارڈ کلاس، جو پہلے دن سے پاکستان میں بہت اونچے لیول سے جنہوں نے شروع کیا، ان کے درمیان میں جو بیسک فرق نظر آتا ہے، ان کے درمیان میں جو بیسک فرق تھا، وہ دو کلاسز کے درمیان میں جو گیپ تھا اور وہ جن وجوہات کی بنا پہ تھا، وہ بہت کلیئر اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا جو ٹیک اوے تھا اس کتاب سے، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس کتاب کو پڑھ کے میں یہ محسوس ہوا کہ آج سے 50 سال پہلے کا جو برصغیر کا مسلمان تھا یا جو برصغیر کا انسان تھا وہ ہم سے بہت آگے تھا۔ آج کی ہماری نسل سے ہم جو ہیں، میری جو نسل ہے، یہ ہم تیسری نسل ہیں پاکستان کے، یعنی کہ ہمارے والدین دوسری نسل تھے، ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جو وہاں سے آئے تھے، وہ پہلی نسل تھے، ہم تیسری نسل ہیں، اور ہم ان لوگوں سے بہت ہی لوور لیول پہ ہیں۔ مجھے یہ لگا، کیونکہ اس کتاب کو پڑھ کے میں نے سوچا کہ آج سے 70-80 سال پہلے کے جو برصغیر کے جو لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ گورے یا یہ برطانوی لوگ ہمارا ریونیو لے کر، ہماری کمائی لے کر باہر جا کے انگلینڈ میں اکٹھی کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور ہمارے آج کے لوگ، ہم لوگ ہماری نسل کے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے اپنے ہی سیاستدان، ہمارے اپنے ہی لیڈر، جن کو ہم خود منتخب کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارا مال لوٹ کے اسی انگلینڈ میں لے جا کر وہیں اسی طرح سے ریزرو کرتے ہیں، اور آج ہمیں یہ چیز بالکل بری نہیں لگتی، آج ہمیں یہ چیز بالکل، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہماری آج کی نسلیں، ہم لوگ آگے نہیں گئے، ہم لوگ پیچھے گئے ہیں، ہمارے برصغیر کے جو لوگ ہیں یہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر 80 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت کے جو لیڈرز تھے وہ ہائیلی کوالیفائڈ، وہ برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک نہیں دو نہیں، آپ کو سارے کے سارے وہ جو ہیں بہت ہی پڑھے لکھے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے لیڈرز کو دیکھیں
تو ہمارے لیڈرز میں ہمیں ایجوکیشن دکھائی نہیں دیتی، چاہے وہ کوئی بھی ہے لیڈر ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن کی بیس پہ، آئیڈیالوجی کی بیس پہ لیڈرز پیدا نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایز اے نیشن، ایز این انڈیویژول، ایز اے سوسائٹی ہم لوگ بہت نیچے چلے گئے ہیں. یہ چیز میں نے اس کتاب کو پڑھ کے سیکھی ہے، یہ چیز میرے دماغ میں اس کتاب کو پڑھ کے آئی ہے، کیونکہ اس وقت کا جو انڈیا تھا، اس وقت کے جو برِ صغیر میں جو حالات تھے، جو سچویشنز چل رہی تھی، اس کی جو ویوڈ پکچر تھی، وہ ویوڈ پکچر مجھے اس نے دکھائی ہے، اس کتاب نے دکھائی ہے. اور میرا خیال ہے یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ اس نے اس وقت کو، اس کے معاشرے کو، اس کے حالات کو، اس کی تمام جو بھی اس کے ٹریٹس تھے، جو بھی اس کی کوالٹیز تھی، اچھی تھی بری تھی، جو اس کی ویوڈ پکچر تھی، وہ اس کتاب نے ایک ناول کے طور پہ محفوظ کر لی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور مجھے بہت سارے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تھی اور چھوڑ دی. میں ان سے کہوں گی کہ اس کو ایک دفعہ، یہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھا جائے. یس اٹ سیمز بورنگ ان دا اسٹارٹ، کیونکہ بہت ہی بلیک ورس میں بہت ہی سیدھے سیدھے سین لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں وہ والی اسپائس نہیں ہے، اس میں وہ والا گلیمر نہیں ہے جو ایک ناول کے رائٹر کو، جو ایک کامن رائٹر کو گلوٹ کر کے رکھتا ہے. لیکن یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ اٹھائیں اور پڑھیں نا. ایٹ لیسٹ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، آپ کو اور ہمارے آس پاس کے ہماری نسل کو، میجورٹی ہماری نسل کو نہیں پتہ ہے، جو ہمیں نہیں دکھائی گئی، جن کے ساتھ، ان ریالٹیز کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، وہ بہت پیچھے رہ چکی ہیں. تو وہ جاننے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے، اس ہسٹری کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بہت ہی مددگار ہے، بہت ہی ہیلپ کرتی ہے. اس لیے آئی جسٹ ریکمینڈ کہ آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہے اور آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو ایک دفعہ ضرور آپ کا پڑھنا بنتا ہے. اس کتاب کا اتنا حق ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے.